अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली डे। आप लोगों का रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा है। जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। एंड सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अफ्तारी के अच्छे मज़े के प्लान्स हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ द वीकेंड इज़ हियर। तो हम लोग आज का शो स्टार्ट करते हैं। बताना चाहती हूँ आज का टॉपिक। हम लोग आज बात करेंगे सुबह और शाम की दुआओं के ऊपर और दूसरे अशरे की फजीलत के ऊपर। आज का जो सवाल है, और मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर भी है, मेरे पास एज़ यू नो वॉचेस भी हैं, मेरे पास डिज़ाइनर हैंड बैग्स भी हैं। वो है कि दूसरे अशरे का नाम क्या होता है, व्हाट इज़ इट नोन फॉर, उसको हम किस चीज़ से जानते हैं दूसरे अशरे को। तो अगर करेक्ट आप जवाब देंगे तो मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के तोहफे हैं आप लोगों को देने के लिए। तो ज़रूर कॉल करके मुझसे बातचीत करें, मुझे इसका जवाब दीजिए। हमेशा की तरह हम लोग आपसे कुछ शेयर करते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क भर में, दुनिया भर में। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। पहली टॉप स्टोरी ये है कि रमज़ान के महीने के अंदर एक मज़ेदार किस्म की ख़बर है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है कि मेट्रो बस सर्विस जो है वो कम्प्लीटली फ्री है रमज़ान के महीने में। ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी जब वो इंस्पेक्शन करने गए थे थर्सडे को, यानी कि कल। और उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी करी और साथ साथ उन्होंने एक इंक्वायरी फ़ौरन कॉल करी है कि 4 साल का जो डिले है ये मेट्रो बस प्रोजेक्ट का पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, इसमें ये क्यों आया है इतना बड़ा डिले, क्या वजह हुई है। क्योंकि अब तक अपेरेंटली 16 बिलियन रुपीस खर्च हो चुके हैं, काफ़ी लंबी रकम खर्च हो चुकी है। और ये जो डिले है ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि शहरियों के लिए एक फैसिलिटेशन थी जो कि जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। इनको ब्रीफ़ किया कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने। इनको ये भी बताया गया कि बस सर्विस जो है ये पार्टली कमेंस शुरू हो जाएगी 16 अप्रैल से। और ये प्रोजेक्ट की जो बसेस जो हैं जो कि कम थी और आई नहीं थी, वो 5 मई तक वी विल प्रॉब्ली सी द बसेस हियर। इसी के साथ उन्होंने फीजिबिलिटी स्टडी भी ऑर्डर करी है बाराकऊ और रवात के राउट्स के लिए कि इस तरह की जो सर्विस है उसकी फीजिबिलिटी कि वहाँ पर भी हम मेट्रो सर्विस स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ आपको अपनी दूसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए बैंक्स को एक नया डायरेक्टिव दिया है, और वो नया डायरेक्टिव ये है कि बैंक्स को 8 बजे सुबह से खुल जाना चाहिए और 8 से 3 तक बैंक्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। और बैंक्स जो हैं सारे के सारे 6 डेज़ अ वीक, अब हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी, हफ्ते पर भी बैंक्स खुले होंगे। फेडरल हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक स्टेट बैंक जो है वो 6 डेज़ का वर्किंग वीक करेगा, और ये सारे के सारे बैंक्स फॉलो करेंगे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और माइक्रो फाइनेंस फॉलो करेंगे। रमज़ान के अंदर टाइमिंग जो है वो 8 बजे से 3 बजे होगी, जिसमें एक प्रेयर ब्रेक होगी 1 से 1:30 बजे तक की, और जुम्मे को 8 से 1 बजे विदाउट एनी ब्रेक्स। इसी के साथ ये प्राइवेट पब्लिक बैंक जितने भी हैं वो सारे के सारे इस टाइमिंग के ऊपर चलेंगे। अगली खबर ये है कि बिल्किस ईधी हु इज़ दिस अमेजिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट इन पाकिस्तान, इनको एक ब्लड प्रेशर का मसला हुआ। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा इनको, मगर इनकी कंडीशन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। ये रिनाउंड बाय द वे ह्यूमैनिटेरियन अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ हैं। इनको 2 दफ़ा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है, जिसकी वजह से इनके 2 बाईपास हो चुके हैं, 2 दफ़ा बाईपास सर्जरी हो चुकी है। फ़र्स्ट लेडी तमीना दुरानी ने भी इनको विज़िट किया, और जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे, और इन्होंने ये बोला कि ये हमेशा जब भी कराची आती हैं तमीना दुरानी साहिबा, तो ये हमेशा जाके बिल्किस ईदी को विज़िट करती हैं। शी वेंट टू विज़िट हर इन द हॉस्पिटल। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ईदी फाउंडेशन ने ये बताया कि इम्पैक्ट हॉलमार्क्स बिल्किस ईदी वाज देयर द मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन
in the first 2 decades of the 21st century. یہ ایک پروفیشنل نرس تھیں اور ہیں بلکہ، اور یہ بلقیس سیدھی فاؤنڈیشن کو آج کل ہیڈ کرتی ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو اپنی چوتھی خبر کی جانب لے کر جانا چاہتی ہوں، جو کہ نیٹ فلکس کی ایک زبردست قسم کی سیریز ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے. اٹس کالڈ اسٹرینجر تھنگس. اس کا سیزن 4 جو ہے وہ ایئر کرنے والا ہے، اور لگ رہا ہے کہ سیزن کے اندر اور بھی زیادہ ڈیمنز ہوں گے اور بھی زیادہ پلاٹ ٹوسٹ وغیرہ ہیں. ان فیکٹ اتنے زیادہ پلاٹ ٹوسٹ ہیں کہ اس کا ایک والیوم 1 آئے گا اور والیوم 2 بھی آئے گا. دیٹس انسین. بہت امیزنگ قسم کی یہ سیریز ہے، اور اس دفعہ یہ صرف ہاکنس کے اندر نہیں بلکہ اور بھی ڈفرینٹ لوکیشنز پر آپ کو لے کر جائے گی. والیوم 1 جو ہے وہ مئی 27 کو ڈیبیو کرے گا، اور والیوم 2 جولائی 1 کو ڈیبیو کرے گا. یہ 3 سال بعد سیزن 3 کے یہ آ رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور لاٹس آف پیپل آر ایکسائٹیڈ بیکاز ایز یو کین سی کہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی ہیں. پچھلی والی کے اندر ایز یو سو بلی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا تھا. بٹ لیٹس سی کہ اگلا سیزن کیا لے کر آتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اپنی اگلی خبر کی جانب لے کر جانا چاہتی ہوں، جو کہ سندھ حکومت نے ایک بہت پازیٹیو سارٹ آف دیا ہے ایک میسج، اینڈ آئی ہوپ دیٹ دس کین بی امپلیمنٹڈ ایز سون ایز پاسبل. اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ایک نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہے سندھ حکومت نے اناؤنس کری ہے، وچ آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ ٹو انفارم یو آلسو. ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں سید سردار علی شاہ، انہوں نے 3 گھنٹے کی میٹنگ کری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بولا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا. 5 سال کے بجائے 3 سال کے اندر، 2 سال کے اندر ان کو بیسکلی اپنی پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور بہت ساری ٹیچنگ پوزیشنز، دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ، ٹیچنگ پوزیشنز کی اپرچونٹی دی جائے گی جہاں پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی ٹیچنگ کے شعبے کے اندر شامل ہو سکے. اور اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے دل کے اندر جو رسپیکٹ ہونی چاہیے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وہ اور بڑھے گی. آئی فیل لائک دس از اے ریئلی پازیٹیو اسٹیپ، بیکاز ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہماری پالیسیز کے اندر زیادہ ان کی نہیں آتی، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. اینڈ آئی تھنک کہ یہ کرنے سے وی ول سی اے مچ بیٹر فیوچر فار دس کمیونٹی، اینڈ ہوپفلی ایوری ون آف اس ول بینیفٹ. اسی کے ساتھ میں دوبارہ سے آج کا سوال آپ کے لیے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے عشرے کو کون سے عشرے کے نام سے جانا جاتا ہے. کریکٹ جواب پہ میرے پاس بہت زبردست قسم کے تحفے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، تو مجھے کال کر کے صحیح جواب دیجیے. بات چیت کرتے ہیں مگر بریک کے بعد. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. میں آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے دوسرے عشرے کو ہم کس نام سے جانتے ہیں. اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو میرے پاس زبردست قسم کے تحفے ہیں آپ لوگوں کو دینے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی کال می اینڈ یو کین ون لولی پریزنٹ فرام می. میں آپ کو اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب لے کر چلنا چاہتی ہوں، تو چلتے ہیں دین اور دنیا کی طرف. ہمارے ساتھ یہاں پر نعت خواں صاحبزادہ تقی الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا چل رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اب کہ آپ اپنی کوئی فیوریٹ نعت ہمیں سنائیں. جی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہو. میں نے مانا کہ نکما ہوں
مگر آپ کہو اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں میں لگائے رکھنا، اور جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ Welcome back from the break, everyone. I hope that you guys are having an absolutely lovely, روزہ. اور یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ایز آئی تھنک the month is آگے بڑھ رہا ہے مہینہ، تو کوشش یہ ہونی چاہیے، بیکاز آئی نو کہ ٹیمپرز فری ہوتے ہیں، ہم لوگ تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسپیشلی اس طرح کے تھوڑے اہم روزوں کے اندر، اٹس فرائیڈے ایز ویل، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، ٹھنڈے مزاج سے چلیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں. سو اسٹے ہیپی، بی ہیپی. آج ہمارے ساتھ اس وقت ایک بہت زبردست نعت خواں موجود ہیں، صاحبزادہ تقی الرحمان ہیں. انہوں نے ہمیں ایک نعت سنائی ہے. میں ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ آپ ایک اور ہمیں سنائیں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی، پیغام سناتی ہے، پیغام سناتی ہے، پیغام
سناتی ہے پیغام سناتی ہے پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور سرور کو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور کو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. سبحان اللہ, دیٹ واز ریئلی ریئلی نائس. بہت شکریہ آپ کا. صاحبزادہ مجھے یہ بتائیے کہ اس رمضان آپ کا کوئی فیوریٹ کلام ہے جو کہ آپ نے سنا ہو یا آپ نے سیکھا ہو؟ جی الحمدللہ, جو میں نے سب سے پہلے کلام پیش کیا ہے وہ میرا فیوریٹ کلام تھا اس دفعہ. جی الحمدللہ. That keeps changing, I'm sure. جی میں ناظرین آپ لوگوں کو ایک اور یہاں پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے, اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اس کے اندر وی آر آسکنگ فار فورگیونیس. ہم لوگ مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے, تو اس کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان آرڈر ٹو آسک فار فورگیونیس یو آلسو ہیو ٹو فورگیو. آپ کو بھی اپنے ارد گرد اگر اف somebody you feel has wronged you تو بی ٹو ہیو دا کریج اور دل کو اتنا بڑا کرنا کہ ہم ان کو معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں اس بات کو پیچھے چھوڑ کے, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آئی فیل کہ دیر سو مینی تھنگس, جتنی چھوٹی چھوٹی آپ لوگ نیکیاں کر سکتے ہیں آپ پلیز کریں, اور کوشش یہ کریں کہ روزے کی حالت کے اندر غصہ نہ کریں. بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے ایک کل اور رمضان کے اندر, اور ویسے دیر سو مینی ہاربل نیوز دیٹ کیپ آن ہیئرنگ. آئی ہرڈ سم تھنگ واز ویری ڈسٹربنگ. دیر واز اے رابری لاسٹ نائٹ, کل رات کو ایک رابری ہوئی تھی DHA کے اندر, تو وہ بہت ڈسٹربنگ تھا سننے کا. تو وی ٹرائی اینڈ بہت لوگوں نے بہت ہارش ورڈز بھی کہے. بہت لوگ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب میں اس دن سموسے لینے گئی تھی بہت دنوں بعد, آئی ٹینڈ ناٹ ٹو, بٹ میں سموسے لینے گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بہت لوگ بہت اپسیٹ ہو رہے تھے. لوگ ایک دوسرے کو دھکے وکے دے رہے تھے. سو کہ آپ لوگ اگر 6 منٹ بعد سموسہ مل جائے گا, وہ سموسہ ہی رہے گا. اینڈ دین ریسٹورینٹس ہیو آل دیز لائنس فار افطار اینڈ اسٹف, اینڈ پیپل آر گیٹنگ ڈیسپریٹ ٹو سم ہاؤ گیٹ انٹو دا ٹیبل. سو اٹس آل رائٹ اف یو ہیو لائک اے سپ آف واٹر. آپ نے روزہ کھول لیا, اگر 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو دیٹس آلسو اوکے. تو کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ صبر کر سکیں اتنا زیادہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہے. اٹس بیسٹ ٹو ڈو دیٹ. اور بہتری اسی میں ہوگی ہم سب لوگوں کی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کی کمیونٹی کو جتنا زیادہ بہتر بنا سکیں بنائیں. ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, مگر پہلے ایک نعت. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سال
گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. میرے ساتھ یہاں پر صاحبزادہ تقی الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زبردست قسم کے نعت خواں ہیں. آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے دہرانا چاہتی ہوں, رمضان کے دوسرے عشرے کو کس نام سے ہم لوگ جانتے ہیں؟ صحیح جواب دینے پر میرے پاس ایک زبردست قسم کا گفٹ ہیمپر ہے ڈولمن مالز کی جانب سے. میرے پاس واچز بھی ہیں, ڈیزائنر ہینڈ بیگ بھی ہے. ڈو کال می اینڈ لیٹ می نو کہ کریکٹ جواب کیا ہے میرے سوال کا. صاحبزادہ اگر آپ ہمیں ایک اور نعت سنا دیں. جی. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پر آقا تیرا ہی نام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت میرے ہی کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت میرے ہی کام آئے. میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے, وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. جناب سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. سبحان اللہ, that was absolutely lovely.
میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک اور نعت ہمیں جی سنا بسم دیں. اللہ انشاءاللہ. آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے، آقا میرے قرار ہے ہر بے قرار کے، محبوب کل ہے یار ہے پروردگار کے، محبوب کل ہے یار ہے پروردگار کے، اور صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے، صدقہ حسن حسین کا خیرات دیجئے، در پر کھڑے ہیں آپ کو منگتے پکارتے، در پر کھڑے ہیں آپ کو منگتے پکارتے، اور بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ تو، او نام سمجھ یہاں نہیں، سوتے ادھار کے، او نام. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. میں آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے دہرانا چاہتی ہوں. دوسرے عشرے کو رمضان کے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو میرے پاس زبردست قسم کے تحفے ہیں آپ لوگوں کو دینے کے لیے. کال می اینڈ لیٹ می نو دا کریکٹ آنسر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر، اسلامک اسکالر ہیں، اور بات چیت ہم ان سے کریں گے صبح اور شام کی دعاؤں کے بارے میں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر زنیرہ، صبح اور شام کی دعاؤں کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دعا پہ میں تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہوں گی کہ دعا بیسیکلی ہے کیا. لفظ دعا کے معنی ہے پکارنا یا بلانا، اور دین اسلام میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دنیا اور آخرت کی جو بھی ہماری حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، ان کے لیے جب ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اس کو دعا کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتائیے کہ وہ مجھ سے دعا کیا کریں، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہت قریب ہے، یعنی تم سے بے حد قریب ہے، اور جب تم اس کو پکارتے ہو، اسے بلاتے ہو یا اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. اب یوں تو ہم سب کے دل میں مختلف دعائیں ہوتی ہیں، ہماری مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، ہماری حاجات ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے خود انجام دے رہے ہوتے ہیں.
لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں یا ہمارے کرنے کے باوجود ہمیں اس کا وہ رزلٹ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام تم خود بھی کر لیتے ہو اس کے لیے بھی اللہ سے مدد طلب کرو. اور اس کی مثال اتنی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، اگر تمہارے کھانے میں نمک بھی کم ہو جائے تو اللہ کو پکارو، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو. یہاں سے پتہ چلا کہ جو کام ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم خود کر لیں گے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اب جیسے میں نے عرض کی کہ باقی تو انسان کی اپنی دعائیں ہیں، بس اس کو خیر کی دعا کرنی چاہیے، بری چیز کی دعا نہیں کرنی چاہیے. لیکن صبح شام کو کیا دعائیں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کیا دعا کیا کریں، اللہ کو کیسے پکاریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے بہترین دعا استغفار کرنا ہے. تو پتہ چلا استغفار جس کو ہم تسبیح سمجھتے ہیں، جس کو ہم مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ اٹ سیلف دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کم از کم 70 مرتبہ ایک دن میں استغفار پڑھو، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے 100 سے زیادہ دفعہ دن میں استغفار کرو. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کثرت سے استغفار کریں جو کہ دعا ہے. اور اس کے علاوہ جب صبح اٹھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی بخشی، ہم زندہ سلامت دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، نیا دن ہمیں نصیب ہوا. شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ میرے اس دن کو میرے لیے خیر کا باعث بنا. پھر جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، شیشہ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرر کے سامنے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت کو سنوارا ہے، مجھے اچھی شکل عطا فرمائی ہے، مجھے اچھا اخلاق بھی عطا فرما دیجیے. پھر ایک مبارکہ میں ہے کہ روزانہ اللہ سے عافیت کی دعا کرو. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ ایز، نجات، ہمیں کوئی ہرڈلز ہمارے کاموں میں نہ آئے، ہمیں کوئی ناگہانی آفت نہ گھیر لے. تو دن میں صبح کے آغاز پہ ہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا آج کا دن جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ خیر اور عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزر جائے. اور پھر ہر اسٹیپ پر آپ مختلف دعائیں کرتے ہیں. کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ رزق حلال عطا فرمائے. کسی بات کو کہنے یا تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مخالفین کا سامنا ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے. باقی سب انسان اپنی سچویشن کے حساب سے دعائیں کرتا رہے، لیکن جو ریکمینڈڈ ہے حدیث مبارکہ میں جو دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے وہ کثرت سے جو آپ نے دعائیں فرمائی، جیسے میں نے کہا استغفار، ربی زدنی علما، اللہ کے حبیب روزانہ دعا فرماتے تھے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. عافیت کی دعا، اللہ کی رضا کی دعا، صحت تندرستی کی دعا، اور اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، نہ جسمانی طور پر اور نہ مالی طور پر. یہ سب دعائیں الحمدللہ اللہ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ ایک رغبت بھی ہے، تعلیم بھی ہے. کیا واسعوں کی تسبیح یہ دعا ہے اللہ میرے رزق کو وسیع فرما دیجیے. روزانہ وسعت کی دعا، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ ہمارے کاروبار میں ہو، چاہے وہ ہماری صحت میں ہو، وسعت کی دعا کثرت سے کریں اور مغفرت کی دعا. ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس مال کی قلت ہو گئی ہے، میں محتاج ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو کثرت سے، استغفار. وہ چلا گیا. ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کی تسبیح پڑھو. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، یعنی لوگ مجھ سے بدگمان ہی رہتے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. تو یہ بتاؤں کہ ہر مسئلے کا حل ہے استغفار. دعاؤں کی سردار دعا ہے استغفار. تو کثرت سے ہمیں استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے دن میں
कम अज़ कम 70 दफ़ा वरना 100 दफ़ा, न सिर्फ इससे हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे बल्कि इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो जो कोई भी हमारी हाजत है, जो भी हमारी ज़रूरत है, जो भी हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो खुद ब खुद अल्लाह से पूरी होने लगेगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ की अहमियत बताने का डॉक्टर ज़ुनैरा। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। स्काइप के ज़रिए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर से और डिस्कशन चल रही है। अभी उन्होंने हमें बताई कि कौन कौन सी दुआएं हमें मांगनी चाहिए दिन और रात, जिसके अंदर इस्तग़फ़ार की दुआ को की बहुत ज़्यादा अहमियत हमें डॉक्टर ज़ुनैरा ने बताई। अब डॉक्टर ज़ुनैरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान का माशाल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो इस अशरे की क्या फ़जीलत है? माशाल्लाह, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और मैंने सुना कि बताने पर आप प्राइस भी दे रही हैं, तो मैं बताती हूँ कि इसे अशराए मग़फ़िरत कहते हैं। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस्तग़फ़ार की, तो वैसे तो पूरा का पूरा महीना माह रमज़ान का यानी पहली तारीख से लेकर 29 या 30 जितने भी रोजे होते हैं वो पूरा महीना मग़फ़िरत का है, बख्शिश का है, अल्लाह की रहमत का है। लेकिन ख़ास तौर पर कैटेगरीज जो बनाई गई हैं कि पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नुम से नजात। अगर इसको मैं लॉजिकली देखूं कि पहला रहमत यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो हुई, उसने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम उसका जिक्र करें, उसकी इबादत करें, रोजे रखें और आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमने अपनी तरबियत शुरू की, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए रोजे रखना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि शुरू के रोजे थोड़े से मुश्किल लगते हैं, उसमें रूटीन इतना ज्यादा हमारा बहुत अच्छा रूटीन बेसिकली नहीं होता जी, तो हमारी बॉडी जी वाकई में बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर ज़ुनैरा के जो ये वाला अशरा है, ये इसके अंदर अब तक रोज़ा जो है वो आसान लगने लगता है। जी डॉक्टर ज़ुनैरा, आप क्या कह रही थी? जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप प्लीज दोबारा से बताइएगा। आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। आपने कहा कि पहले शुरू में हमें लगता है कि मुश्किल लग रहे होते हैं रोज़े और वो रहमत का अशरा होता है। मैं आपसे कह रही थी कि ये जो हिकमत है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि ये क्या डिवीजन है, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नुम से नजात। तो अर्ज ये कर रही थी कि पहले अशरे में आप ऑलमोस्ट 10 डेज में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप किया जाता है और उसके बाद आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए तैयार होती है। ऐसे ही समझिए ये जो 10 दिन थे शुरू के लिए हमारी तैयारी के थे। अब दूसरे अशरे में हम इस काबिल हो गए, हमने एफर्ट कर ली, हमने मजदूरी की, हमने काम किया। जब कोई शख्स कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मजदूरी करता है, तो फिर वो रिवॉर्ड चाहता है, वो उजरत चाहता है, वेजेस चाहता है, रिटर्न चाहता है। तो अब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बशारत दी गई कि अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करो। इसीलिए दूसरे अशरे को हम अशरा मग़फ़िरत कहते हैं, यानी इसमें कसरत के साथ हम अल्लाह से अपनी खताओं, अपनी लग़्ज़िशों और जो गुनाह हमने जानबूझकर किए या जो गुनाह हमसे अनजाने में हो गए उनकी माफ़ी मांगनी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है गफ़्फ़ार, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है गफ़ूर, बख्शिश फरमाने वाला, कसरत से माफ करने वाला। कुरान पाक में बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से माफी चाहो, उसके सिवा कौन बख्शता है। और मोमिनों को बशारत दी गई ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देगा।
بس کہا جاتا ہے جو قرآن پاک میں واضح ہے کہ شرک نہ کیا ہو، مگر جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور کبھی شرک نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ توبہ کرے گا بندہ اس کے سب گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ تو کثرت سے جو استغفار کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو استغفار بھی کہتے ہیں، استغفار بھی کہتے ہیں، ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں استغفر اللہ بھی کہتے ہیں اور استغفار بھی کہہ دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ کی طرف سے ہر گناہ سے جو مجھ سے سرزد ہو گیا، اور میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اس گناہ سے میں پلٹتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہیں۔ اگر ہم معافی مانگیں گے اور سچے دل سے معافی مانگیں گے تو عشرۂ مغفرت تو الحمدللہ ہے ہی۔ پوری زندگی، جتنی زندگی ہمیں عطا کی گئی، ہر دن ہمیں اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، توبہ کا سوال کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ نماز کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجئے، اور کل امت مسلمہ کو، تمام مومنین کو جس دن کے حساب قائم کیا جائے گا۔ یہ مغفرت کا سوال کرنے سے، معافی مانگنے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ صرف گناہ نہیں بخشے جاتے بلکہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو دعا ہماری فوراً عرش پر پہنچتی ہے اور قبولیت کے اس کو درجات دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنی آپ نے اچھی بات کہی ہے۔ واقعی میں توبہ کر لینی چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی اسپیسیفک دعائیں ہیں جو کہ ہمیں اس دوسرے عشرے میں کرنی چاہیے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا کا پورا مہینہ رحمت ہے اور نجات کا عشرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو خاص طور پر چونکہ اس کو ہم نے عشرہ مغفرت کا ٹائٹل دے دیا ہے، مغفرت سے اس کو ریلیٹ کر دیا ہے، تو رب اغفر لی، کثرت سے رب اغفر لی جتنی دفعہ ہو سکے۔ کیا اس کا مطلب اے میرے رب مجھے بخش دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے، یہ دعا کثرت سے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے علاوہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی پڑھیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھیں، تسبیح ملائکہ، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت رکھیں۔ ایک ہمارے ہاں بہت اچھا ایک کہہ لیجیے کہ رواج ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ وہ کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اوتھینٹک احادیث نہیں ہے، لیکن اتنے تواتر سے احادیث ہیں، اتنی زیادہ اس کی فضیلت میں احادیث مبارکہ ہیں کہ وہ لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ روایات اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، وہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پورا کلمہ ہوتا ہے لیکن اللہ اکبر تک پڑھا جاتا ہے صلاۃ التسبیح میں۔ یہ تیسرا کلمہ 4 رکعت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس تیسرے کلمے کو ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھا جاتا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ آپ کے گھر کی کتابوں میں بھی جو اوپن سورے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، انٹرنیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، تینوں درست ہیں۔ موقع ملے تو کم از کم 1 مرتبہ اس عشرے میں صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھ لیجئے، کیونکہ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زنیرہ آپ کا ہمیں بتانے کا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے دوسرے عشرے میں۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ آپ کا آنے کا،
بہت بہت شکریہ اور ہمیں اتنی خوبصورت نعت سنانے کا. اسی کے ساتھ ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو اپنے اگلے مہمان سے ملائیں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے چائے ٹوسٹر ہوسٹ. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. میرے ساتھ میرے اگلے مہمان لاہور اسٹوڈیو سے انہوں نے مجھے جوائن کر لیا ہے. آپ کی بھی ملاقات ان سے کراتی ہوں. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ فرق پڑتا ہے کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالشکور صاحب, یہ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. سر مجھے بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کب قائم ہوئی اور ملک بھر میں کہاں کہاں ہے اور کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان 1992 میں باقاعدہ رجسٹر ہوئی اور تب سے یہ کام کر رہی ہے اور الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک پیس پہ کام کرتی چلی آ رہی ہے. ہمارے پہلے نمایاں بندے جو ہیں جو صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے وہ تو نعمت اللہ خان صاحب تھے جو کراچی کے میئر بھی رہے اور الحمدللہ انہوں نے خدمات میں بابائے خدمات کے نام سے معروف ہوئے. پھر ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور اس کے بعد مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اس وقت کوئی پاکستان کے 126 اضلاع میں موجود ہے اور ہمارے ریجنل آفیسز بھی ہیں اور اس لحاظ سے الخدمت ایک لکی آرگنائزیشنز ہے کہ اس کے پاس والنٹیئرز کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے الحمدللہ پاکستان میں شاید ہی کسی دوسری تنظیم کے پاس ہو. کوئی 32,000 ہمارے والنٹیئرز ہیں جو کراچی سے گلگت تک اور گوادر سے چترال تک جو ہے وہ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں اور جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ انسانی خدمت کے لیے باہر آ جاتے ہیں. جی زبردست. سر مجھے یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بہت زیادہ نمایاں کام کرتی ہے. اس کا خیال کیسے آیا؟ اس کا خیال آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے ہماری سینٹرل باڈی بیٹھی تھی. اس پہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کا کون سا ایسا طبقہ ہے جو سب سے کمزور ہے اور بے آواز ہے. لوگ تو بے شمار ہیں جو اس طرح کے کام جن کی مدد ہونی چاہیے, مزدور بیچارے اس حالت میں ہوتے ہیں, نابینا لوگ ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد ہونی چاہیے. لیکن یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی آواز کسی نہ کسی طور پہ اٹھا لیتے ہیں. یتیم اور بیوہ ماں ان کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اور اگر ان کو بر وقت سہارا نہ دیا جائے تو یہ بیچارے گلیوں میں اور کرائمز میں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزوں میں, سیکشل ہراسمنٹ میں بے شمار مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو الخدمت نے یہ طے کیا کہ ہم اس طبقے کو اس کا ہاتھ تھامیں گے اور اس کو لے کر آئیں گے. تو جب ہم نے یہ طے کیا تو یہ آج سے 10 سال پہلے تو بڑے تھوڑے چند 100 بچوں سے ہم نے آغاز کیا. اس وقت کوئی تقریباً 20,000 خاندان ہیں جن کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ہر سال 5-6 ہزار کا اس میں اضافہ پیش نظر ہوتا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہ تعداد کافی بڑھ جائے گی. اور ان کی کفالت کس کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا ایجوکیشن میں بھی اچھا, یہ کفالت کے ہمارے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے یا اس کی ماں کو آپ نے کچھ مالی مدد کر دی تو کفالت ہو گئی. ہمارا تصور اس سے بہت مختلف ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بچے کا والد نہیں تو جتنی ضرورتیں والد نے پوری کرنی تھی اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا جائے. مثلاً ان کے کھانے پینے اور خوراک تو ایک پہلا حصہ ہو گیا جس کو ہم بڑے باعزت طریقے سے ماں کے اکاؤنٹ میں ماہانہ بنیاد پہ بھیجتے ہیں. صحیح. پھر والد زندہ ہوتا تو وہ یہ چاہتا کہ اس کا بچہ اچھے اسکول میں جائے, تعلیم حاصل کرے. بالکل. تو یہ ہمارے لیے شرط ہے ہر اس بچے کو, یتیم کو جس کو ہم انرول کرتے ہیں, کہ وہ اپنے علاقے کے کسی اچھے اسکول میں تعلیم کے لیے جائے. پھر اس کے بعد اس کی صحت کا معاملہ ہے تو الخدمت سال میں ایک دفعہ سارے بچوں کی اسکریننگ کرتی ہے, ہیلتھ اسکریننگ,
اور ماں بیٹا دونوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو تو الخدمت کے جو ہسپتالوں کا نیٹ ورک ہے اس میں فری علاج کرتے ہیں ان کا. اور چوتھی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں اور بیٹے دونوں یا بیٹی اس کی اخلاقی تربیت کے لیے ہم ماہانہ بنیاد پر ٹریننگ کا سیٹ اپ بناتے ہیں اور اس میں بچے آتے ہیں کھیلتے بھی ہیں. اچھے مربی ان کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں, انہیں اچھے اخلاق سکھاتے ہیں. لاسٹ اینڈ فائنل ماں میں اگر صلاحیت ہے یا وہ کچھ سیکھ سکتی ہے تو ہم اسے قرض حسنہ دیتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے. تو یہ 5 سروسز جو اگر بچے کا والد زندہ ہوتا تو اسے دینی چاہیے تھی, الحمدللہ ہم اس کو پورے نیٹ ورکنگ کے ساتھ اور بڑے آرگنائز سیٹ اپ میں کرتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہی صورت جو ہے وہ ہمارا جو ڈونر ہے اس کو پھر ہم ساری معلومات دیتے ہیں, بچہ کہاں پڑھ رہا ہے, اس کے نتائج کیسے تھے, اس کی صحت کیسی ہے, اس کے باقی معاملات کیسے ہیں. تو ہم ایک برج کا کام کرتے ہیں اپنے ڈونر اور یتیم بچے کی فیملی کے ساتھ. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر پر بچے کی کفالت کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اپنے گھر سے مراد وہ اگر یتیم بچوں کو اپنے گھر لانا چاہیں؟ جی. اچھا نہیں, یہ ہمارے ہاں اس کی صورت موجود نہیں ہے. کوئی آرگنائزیشن پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہ یتیم بچوں کو جو آپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو مدد کرے. بائی لا بھی شاید یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا بچہ بچی آ جائے تو بڑا فائدہ مند ہوگا اور وہ کسی یتیم کو اڈاپٹ کر لے اور کوئی پھر مسائل پیدا ہوں ہراسمنٹ کے, تو وہ ایک دقت والی بات ہے. ہم تو بچہ نیچرلی اپنی ماں کے پاس رہتا ہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اچھے اسکول میں بھیجنے کا, اچھا ماحول دینے کا, اچھی خوراک اور اچھی چیزیں فراہم کرنے کا, لیکن وہ کسی دوسرے گھر میں نہیں جائے گا. اپنے ہی جو اس کے کلوز ریلیٹیو ہیں, بلڈ ریلیٹیو ہیں, زیادہ تر ماں اس کے پاس رہ کے یہ کام کرتا ہے. صحیح. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پر چائلڈ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے, فار ایگزامپل کسی بچے کی کفالت کے لیے پیسے دینا چاہے تو پر چائلڈ کتنے پیسے دینے چاہیے سالانہ؟ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت سالانہ بنیادوں پہ کوئی 54,000 روپیز جو ہے وہ پے کرتا ہے 4500 ماہانہ کے اعتبار سے. اور ہم اس میں کچھ سروسز تو وہ ہیں جو اپنے دوسرے نیٹ ورک کے ذریعے سے, جیسے میں نے کہا ہیلتھ کے حوالے سے, اسکولوں سے جو ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں, اور باقی اس کی کفالت کے لیے اس کو دیتے ہیں. لیکن ڈونر 54,000 سے ایک یتیم بچے کو سپانسر کر سکتا ہے, اور اس کو ہم پوری طرح لنک اپ کرتے ہیں بچے کی تعلیمی پروگرس اور صحت کے حوالے سے. زبردست. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں www.alkhidmat.org کے اوپر. ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, بریک سے واپس آئیں گے, عبدالشکور صاحب سے بات چیت کو جاری رکھیں گے. آپ لوگ کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. ہم لوگ ہر سال آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے, اور اسی سلسلے کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری بات چیت اس وقت ہو رہی ہے عبدالشکور صاحب سے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. لاہور اسٹوڈیو سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن کیا کیا کرتا ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی بتایا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کہ بہت سارے یتیم بچوں کی آپ لوگ کفالت کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور ایک برج بنتے ہیں بٹوین اے ڈونر اینڈ دا فیملی ہوز ان نیڈ. آپ لوگوں کی ایک اور سروس ہے آغوش ہومز کے نام سے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی آواز مجھے کٹ کے آئی ہے, لیکن غالباً آپ آغوش کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. ہمارا جو یتیم بچوں کی کفالت کا کام ہے یہ 2 طرح کا ہے. ایک تو میں نے جو بتایا کہ بچہ عام طور پر اپنے گھر میں اپنی بیوہ ماں کے پاس ہوتا ہے. البتہ پاکستان میں ایسے بے شمار بچے ہیں جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے.
माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए हैं या माँ ने दूसरी शादी कर लिया और वहाँ बच्चे के लिए रहना मुमकिन नहीं है, और भी कई तरह के हालात इस तरह के बनते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर हमने मुल्क में इदारे बनाए हैं आगोश के नाम से, और ये जो आगोश है इसको हॉस्टल और स्कूल दोनों का दर्जा हासिल होता है। हम इन बच्चों को वहाँ लेके आते हैं और उनके सारे ही इंतज़ामात खाने पीने से लेके तालीम के सारे मराहिल तक इसमें होते हैं। और अपना मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, अगर आपको मौका मिले तो हमारे किसी आगोश को आप विज़िट ज़रूर कीजिए। आपको देखकर अगर आपको पता नहीं है तो ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये यतीम बच्चों की कोई रिहाइशगाह है। मैं और आप ख़ुद ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारा बच्चा भी इतनी अच्छी सहूलतों के साथ ऐसी जगह पे रह रहा हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये आगोश इस वक्त हमारे 18 हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कराची में, सिंध में, पंजाब में और बाकी बहुत सारे मुकामात पे, और 5 हैं जो इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले साल तक वो भी काम का आगाज़ कर देंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है। हमारा जो आगोशों का एक बड़ा आगोश है वो मरी में है। इसमें हम 6 क्लास से यतीम बच्चों को सिलेक्ट करके लेके आते हैं जो टैलेंटेड बच्चे हैं, और फिर कैडेट कॉलेज की तर्ज पर उनकी तालीम को ऊपर लेकर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यानी शानदार फैसिलिटीज़ के साथ ये काम है। जो ख्वाब बंदा अपने बच्चों के बारे में सोच सकता है, आप यूँ समझिए कि हम यतीम बच्चों के बारे में भी वही ख्वाब देखते हैं कि उनको अल्लाह मियाँ रिफ़तों की उस जगह पे पहुँचाए, तालीम, अखलाक और अपनी कारकर्दगी के एतबार से। ज़बरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वाकई में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो आप सोचते हैं वो आपको एक्सटेंड करना चाहिए सब लोगों के लिए, और स्पेशली बल्कि उससे बढ़ के एक्सटेंड करना चाहिए टूवर्ड्स यतीम बच्चे। मुझे ये बताइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि आप बेवा ख़वातीन को कर्ज़ा हुस्ना देते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो अपने छोटे मोटे बिज़नेस स्टार्ट करें। किस तरह के बिज़नेस होते हैं, किस नौइयत का ये कर्ज़ा होता है, क्या इसकी रिटर्न डेट होती है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे पास चूँकि बच्चे एनरोल्ड हैं और उनकी माएँ जो हैं वो भी एनरोल होती हैं, तो हम मुख्तलिफ़ अज़ला में पहले तो जायज़ा लेते हैं उनकी अपनी स्किल्स क्या हैं। उनमें कोई खाना पकाना जानता है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर सकता है, कोई अपने मोहल्ले में दुकान कोई खातून बना सकती है, वगैरह वगैरह। तो जो स्किल किसी में मौजूद हो, फिर उनसे बात करके हम चाहते हैं कि वो कोई कारोबार शुरू करें, और 50 से 70-80 हज़ार तक का हम कर्ज़ देते हैं ताकि वो अपने मुकामी सतह पे जो चीज़ चाहती है उसका आगाज़ कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इसमें, और कई 100 ख़वातीन इस वक्त तक कर्ज़ लेके अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं, और फर्दर ये काम जारी है। यानी जायज़ा पहले हम लेते हैं कि खातून में काम करने की सलाहियत कितनी है, और उसके बाद कर्ज़ हसना देते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग बहुत वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। जाते जाते प्लीज़ ये बताएंगे कि अगर कोई शख्स ज़कात देना चाहता है या सदक़ात देना चाहता है, आप लोगों को किस तरह रब्ता करें और किस तरीके से आप तक वो फ़ंड्स पहुँचाए जाएँ। मैं अपने नाज़रीन से अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें फ़ाइनेंशियल मदद ही करें। अगर आप किसी इलाके के अंदर किसी यतीम बच्चे को जानते हैं जो ज़रूरतमंद है और उसकी कफ़ालत नहीं हो रही, तो अल-ख़िदमत के किसी नंबर पर भी कॉल करके आप आगाह करें, हम इंशाअल्लाह उनका जायज़ा लेंगे, और ये आपका भला होगा उस बच्चे के साथ जिसको आपने हम तक पहुंचाने में मदद की, और उसकी ज़िंदगी संवरेगी तो वो आपके लिए अजर का बायस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का। नाज़रीन, मेरे साथ एक कॉलर हैं, जाते जाते मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उरूज, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, और आपसे बात करके तो बात कर रही हूँ पत्थर से, बहुत अरसे के बाद मेरी आपसे बात हो रही है, और आपको रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। सारा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी टीम को थैंक यू सो मच सारा, हम सब लोगों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, आंसर भी दूंगी मैं जी, कि जी। ये दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा शुरू हो गया। ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच कॉल करने का, और डेफिनेटली आपको मैं गिफ्ट भिजवा रही हूँ। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आप बहुत अपना रोज़ा एंजॉय कीजिएगा, एंजॉय अपनी अफ्तारी कीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।